आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आज हम इंसानियत का सफ़र, जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी शख्स जो है वो एक मजहबी जानवर से इंसान कैसे बना और उसके इल्हाद तक पहुंचने की या इंसानियत तक पहुंचने की कहानी क्या है। अब इसमें यह भी नहीं कि जी हम सिक्काबंद मुल्हिदीन या पक्के एथियस्ट की कहीं इंटरव्यू ले रहे हैं, इसमें हम एग्नोस्टिक्स के भी ले रहे हैं, इसमें और भी कहीं और किस्म के लोगों के भी हम इंटरव्यूज ले रहे हैं जो जिन्होंने अपना मजहब छोड़ा। चाहे आप किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपना इंटरव्यू मुझे रिकॉर्ड करा सकते हैं। ये नीचे जो है galib@galibkamal.com, इसके ऊपर आप मुझे ईमेल करेंगे और मैं और आप एक अपॉइंटमेंट सेट करेंगे और उसके बाद फिर हम इस इंटरव्यू को मुनक्कद करेंगे, इसे हम करेंगे और आपकी कहानी बताएंगे। इन कहानियों को बताने का मकसद क्या है कि और लोगों को भी हिम्मत बंधे, उनकी ढारस बंधे और वो आगे आएँ और वो सोचें कि वो अगर अगर मज़हब छोड़ते हैं तो मज़हब छोड़ना कोई ऐसी अछूती बात नहीं है। हज़ारों लोग दुनिया में, लाखों लोग, करोड़ों लोग और ऐसे हैं जिन्होंने अपना अपना मज़हब छोड़ दिया। पाकिस्तान के हवाले से ये एक नई बात है, इंडिया के हवाले से भी कुछ कोई कोई इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, ठीक है? तो इसलिए ये कहानियाँ बताना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ SKM साहब हैं, ये साबका मुसलमान हैं और बड़े नॉलेजेबल बंदे हैं। इनसे आज हम बात करेंगे और इनकी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी गालिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया। तो बहुत ज़बरदस्त, बस चल रहा है काम, अपना अच्छा। काम कर रहे हैं रोज़मर्रा का, और साथ साथ जो है वो अपनी तहकीक भी जारी है। तो उम्मीद है कि हम कहीं ना कहीं जो है वो पहुंच ही जाएंगे और ये ज़रूर जी, सफ़र ज़रूर, जारी कहीं ना रहेगा। कहीं ज़रूर पहुंचेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जानना चाहता हूं कि आप साबका मुसलमान हैं। आप किस किस फिरके से ताल्लुक़ रखते थे? क्योंकि इस्लाम में हर फिरके का जो है ना वो एक अलहदा ही मज़हब है और एक अलहदा ही टेस्ट है और वो भी देखना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जी जी, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन जी आपका। तो इसमें देखिए कि मेरा जो ताल्लुक़ है वो मुस्लिम बैकग्राउंड ही है, जैसा कि आपने पहले बता दिया है। और साथ साथ ये है कि मेरा मुस्लिम बैकग्राउंड में भी सबसे जो कट्टर फ़िरका होता है ना, जिसे हम वहाबी टाइप कहते हैं, वो उससे मेरा ताल्लुक़ था। और वहाबियों में भी सबसे कट्टर जो है वो, आप ये समझ लें कि जिसको आप हाफ़िज़ सईद का ग्रुप कहते हैं ना। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, वो एंटी इंडिया, सीधे सीधे एंटी एंटी इंडिया, एंटी एंटी इंडिया। इंडिया, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो ये तो साइंस का कर्म है कि जो है वो थोड़ी-सी हिदायत आ गई, वरना आज हमने किसी इंडियन आर्मी के की गोली का शिकार हो जाना था अभी तक। तो यानी आप उन 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 गाजियान में शामिल हैं जो कभी जहाज पे नहीं जा सके। हाँ। हाँ जी, 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 बहुत अच्छा। जज़्बा हुआ करता था। और बिल्कुल ऐसे ही मैं थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड बताऊँगा। ये तो इब्तिदाई था। तो इसमें ये है कि जैसे कि आम टिपिकल मुस्लिम होते हैं, वैसे ही हम भी थे। बचपन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़हब को घोल के पिलाया गया। बार-बार जो है वो सारा कुछ कुरान, हदीस सारा कुछ हमने पढ़ा। बचपन में जैसे आम बच्चों की तरबियत होती है कि उसको मज़हब की तालीम सबसे पहले दी जाती है, और इसे हमें भी वैसे दी गई थी। हम्म। और कुरान जो है वो हिफ़्ज़ भी करवाया गया, तर्जुमे के साथ यानी भी आप पढ़ाया हाफ़िज़ गया। कुरान है, तर्जुमे के साथ आपने कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ा है। जी, जी, और अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका तो मुताला वसी है। आप इस्लामी तारीख और इस्लामी हदीस और कुरान से को समझते हैं। यानी अगर कहा जाए तो आप एक क्या मैं कह सकता हूँ कि आप के मुल्ला रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन वो इतने भी मुतशद्दिद मुल्ला नहीं थे, लेकिन ये था कि गुस्ताख़ रसूल की सज़ा सरतन से जुदा, ये नारे हमने भी बचपन में लगाए हुए हैं सारे। यानी आज से कितने के साल पहले आपने ये नारे लगाए? ये तकरीबन कोई ज़्यादा देर की बात नहीं है, तकरीबन जो है जब आई थिंक कोई 1.5 साल पहले की बातें हैं सारी। 1.5 साल पहले का जो है वो, आप ये समझे कि मेरी एक नई ज़िंदगी थी, जो है हुँ, बिल्कुल। और ये जो है वो नई ज़िंदगी है। यानी कि ज़िंदगी को 2 कैटेगराइज़ आप कर सकते हैं। हुँ। यानी आप समझ लें कि आप ये कहते हैं कि आप दोबारा पैदा हुए हैं, एक जी, लिहाज़ जी, से। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, देखिए जी। तो हाँ जी, हाँ जी। जी, आप कुछ कह रहे थे। आप मैं करें। आपसे फिर यही पूछना चाहूँगा कि मतलब
آپ نے مذہبی ایجوکیشن، باقاعدہ فارمل مذہبی ایجوکیشن لی، تو ایک مولوی آدمی جو ہوتا ہے جو کہ عالم اسلام ہے، وہ کیسے اس پوائنٹ پہ آیا؟ اس کے ذہن میں کیا سوال ہوتے ہیں؟ جیسے ایک عام آدمی ہے، اس کے ذہن میں شاید کچھ اور سوال ہو، مگر ایک آدمی جس کو اسلام کی جڑ کا پتہ ہے، جو کہ جڑ کو نہیں صرف جڑوں کو جانتا ہے، اس کے ذہن میں میں کیا سوال اٹھا؟ جی میں تھوڑا سا اس کی نا تھوڑا سا روٹس پہ جاتے ہیں. اصل میں جب ہم ٹپیکل مسلم جو ہوتے ہیں وہ انہیں جب مذہب پڑھایا جاتا ہے تو انہیں کیونکہ بچپن میں ہی ڈر بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ نے کویسچن نہیں کرنا، کویسچن کرو گے تو آپ کا ایمان ضائع ہے. اس وجہ سے جو ڈر کی وجہ سے لوگ کویسچن نہیں کرتے. اور دوسری چیز اس میں نا عقیدت اتنی زیادہ گھول کے پلا دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ جو ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، غلط چیزوں کو بھی وہ جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اگزامپل کے طور پہ وہ حضرت عائشہ کی 9 سال کی عمر میں شادی ہونا، پھر وہ اونٹ کا پیشاب ایٹسیٹرا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری یہ ساری چیزیں ہم بھی ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں. لیکن وجہ یہ تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید جو ہم اس کے خلاف بول رہے ہیں ان کو پوری بات کا نہیں پتا، انہیں کچھ نہیں پتا. اس وجہ سے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر جو ہے وہ اسلام کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھال رہے ہیں. حقیقت جیسے وہ ہندو جو ہے وہ کٹر کہتے ہیں نا، جی آپ کو ہمارے ہندو مذہب کا نہیں پتا، ایسے ہم نہیں کہا کرتے تھے کہ ان کو نہ ہمارے مذہب کا نہیں پتا، انہوں نے صحیح ایک لفظ ہم بڑا بولا کرتے تھے، یار تم نا جو بھی بات کر رہے ہو نا، تم سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کر رہے ہو. یہ سیاق و سباق کا لفظ نا ہم سے رٹا ہوا تھا جی. یہ وہ چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کویسچن جب ہم پڑھتے ہیں اسلام کو، جب ہم کٹر مسلم ہوتے ہیں تو اس وقت ذہن میں کویسچن آتے ہیں کہ یار یہ اس کے اوپر کویسچن کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی کر بھی دے تو اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اس کا نا ایمان ذرا ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے. ڈاواں ڈول کیونکہ خدا ہم سے پوچھے گا، پھر ہم کو سزا دے گا، یار اس کے بارے میں کوئی کویسچن نہیں کرنا. لیکن جو ہی انسان عقیدت کی پٹی ہٹا کے تو ہر چیز کے اوپر کویسچن کرنا شروع کر دیتا ہے نا، ڈیپلی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو رستے اس کے سامنے یعنی کہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. آج سے 1.5 سال پہلے مجھے کسی چیز کا نہیں پتا تھا. مجھے الہاد کے بارے میں نے سنا ہوا تھا کہ جی کوئی الہاد ملحد بھی ہوتے ہیں یار جو خدا کو نہیں مانتے، اور ہم جو ہے باقاعدہ بچوں کو پھر پڑھایا بھی کرتے تھے، یار یہ کیسے بیوقوف ہیں، دیکھو نا ہر چیز کا بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے. تو پھر یہ ہم رٹوایا کرتے تھے جو ٹپیکل مسلم اپنے بچوں کو رٹواتے ہیں نا، جیسے چیئر جو ہے وہ بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، جو عمارت ہے مستری کے ایٹسیٹرا، یہ ساری چیزیں. تو اسی طرح اتنی بڑی کائنات کیسے بن گئی، یہ تو بالکل جو ہے وہ جاہلانہ سی باتیں ہیں. تو اس طرح یہ چیزیں ہم رٹوایا کرتے تھے. مگر وہ جو کوئی پوائنٹ ایسا، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے ایسا جو کہ اسپیسیفک، جس کی وجہ سے آپ کو لگا ہو کہ مذہب جو ہے وہ جھوٹ ہے، جی اسلام ٹھیک نہیں؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں نا آپ کو یہ تو میں 1.5 سال پیچھے جاتا ہوں. مجھے کسی چیز کا آئیڈیا نہیں تھا، میں بالکل 5 وقت کا جو ہے وہ نمازی تھا. مجھے ایک دن ویسے جیسے عام عید کے موقع پہ چھٹیاں تھی تو میں یوٹیوب وغیرہ چیک کر رہا تھا، تو میں ایک دن اچانک پتہ نہیں میرے ذہن میں سوال کیسے آیا، مجھے نہیں آئیڈیا ہے. میں نے کہا یار دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں بڑے تیز، ذاکر نائک صاحب کو میں سن رہا تھا، تو میرے اچانک ذہن میں آیا یار اتنے لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جو ہے وہ اسلام لوگ چھوڑتے بھی ہیں؟ ویسے میرے ذہن میں سوال ہے. تو پھر میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا تو اچانک میرے وہ ویڈیو ایک ذہن میں آئی میرے سامنے، وہ جو یہ نا انڈیا کے ایک پروفیسر ہیں، مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، شاید ملیہ آبادی اس طرح کا کوئی یونیورسٹی ہے، ملیہ، تو سوری ڈاکٹر گوہر پورا ہی نام. ان کی میں نے ویڈیو سنی، وہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کوئی خدا کے وجود کے بارے میں، تو وہ میں نے سنی تو میں نے کہا یار یہ کیا بکواس ہے. پھر وہ یوٹیوب کا نا لوگریدم کچھ ایسا ہے کہ وہ اسی ٹائپ کی پھر آپ کے سامنے ویڈیوز جو ہیں وہ دیتا رہتا ہے، آنے لگ جاتی ہیں. پھر ایک ویڈیو اور آئی سوامی بالندو کی،
وہ अच्छा। بھی میں نے سن لی. میں نے کہا یار چلو اس کی سنتے یہ کیا کہتا ہے, ہوں اور یہ سنتا گیا. تو میں نے کہا یار باتیں تو تھوڑی تھوڑی ٹھیک لگ رہی ہیں. تو پھر میں اچانک جو ہے وہ یہ ویڈیو جو ہے آتی رہی, ایکس مسلم جو ہیں, اتنی زیادہ نہیں تھی, میں ڈھونڈتا رہتا تھا جو ہے وہ کچھ کوئی چینل یار آئے جو اس طرح کی. ہوں اس زمانے میں نا, آج سے کوئی 2 سال پہلے ایک بڑا ایشو چل رہا تھا, بھینسا پیج ہوا کرتا تھا ایک, ہاں پاکستان میں چلتا تھا, آپ کو تو بہت ہوں اچھی طرح پتہ ہی ہے. تو میں نے وہ بھی پھر نا دیکھا جا کے, میں نے کہا یار یہ چیک کرتے, وہ تو ویسے بین ہو گیا تھا یوٹیوب اس پہ, فیس بک سے. ہوں تو ہوں پھر ایک ویڈیو جو ہے وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھی. وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا جو میں نے سب سے جس نے میرا ذہن بدلا, وہ تھی حارث سلطان اور عبداللہ گوندل کی قرآن کا تنقیدی جائزہ تھا کوئی, ہوں قرآن پاک کے اوپر نا بہت ساری انہوں نے اعتراضات کیے تھے اور پھر وہ بتا رہے تھے. تو میں نے کہا یار یہ چیزیں تو واقعی, کیونکہ وہ آیت پڑھتے تھے یعنی میرے ذہن میں آ گئی. آپ کو بھٹکانے میں حارث سلطان کا گناہ ہے سارا. ہاں جی, ہاں جی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ہاں، حارث سلطان عبداللہ, میں تو عبداللہ ان کے گوندل. چینل پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ ہوں حارث صاحب اگر جہنم ہوئی نا تو میں نے آپ کو ساتھ ضرور لے کے جانا ہے. تو وہ اچھا، ہنس کیونکہ پڑے ہر تھے. کوئی ہر کوئی اپنا اپنا خدا ساتھ لے کے جائے گا. ہاں مگر جی, حارث نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ویسے. ہاں جی, ہاں جی. تو وہ وہ تو ایز اے مذاق کے طور پہ ہم کہہ رہے تھے. ہوں تو وہ اس تو وہ ویڈیو میں نے سنی نا جب ہوں عبداللہ گوندل ان کی, حارث سلطان کی, تو پھر اور ویڈیوز ان کی آئیں, اتنی زیادہ نہیں تھی اس وقت, شاید ان کا چینل نیا نیا ہی تھا. ہوں پھر ایک ان کا انٹرویو چل رہا تھا, الشبا اس طرح کا کوئی نام تھا, ہاں، اس وہ طرح ایکس کوئی مسلم. ایتھیسٹ ایکس ہاں مسلم. جی, ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی. وہ ہاں شاعری انہوں نے نا کچھ ایکسپلین کی, تو شاعری کیونکہ میں نے بھی تھوڑی بہت پڑھی ہوئی ہے اپنے اردو میں, ہوں تو مجھے بھی تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی تھی کہ یار یہ کہہ تو صحیح رہے ہیں. اب ہوں آتا ہے جی میرا ٹرننگ پوائنٹ یہاں پہ. یہ ساری چیزیں میں نے سن لی, میں پھر سنتا رہا, میں گھر نہیں جاتا تھا. میں نا اپنے ہی, جہاں میں نے تھوڑا سا نا کیبن وغیرہ بنایا ہوا, تو میں وہیں پہ بیٹھ کے سوچتا رہتا تھا سارا دن. یار مجھے نا یہ بھٹکنے میں 2-3 دن لگے ہیں. ایسا نہیں کہ ہوں میں نے ہوں 2-3 ویڈیو سنی اور میں نے کہا نا یار ٹھیک ہو گیا سارا چھوڑ دیتے ہیں, ایسا ہی تھا. نہیں، مگر ایک بات آپ کو میں بتا دوں, 2-3 دن جو آپ کو لگے ہیں نا, کیونکہ آپ خود چیزوں کو جانتے تھے, اس لیے آپ کو 2-3 دن لگے ہیں. لوگوں کو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے, کیونکہ ہوتا یہ, اب آپ مولوی آدمی ہیں, ٹھیک ہے, عام بندے کو آپ بتاتے ہیں نا کہ حدیث میں یہ بات لکھی ہے, قرآن میں یہ بات لکھی ہے, وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ پہلے جا کے چیک کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹ, تو بالکل. یہ ایگزیکٹلی آپ کے علاوہ بھی میں 1-2 مولویوں کو ایسوں کو جانتا ہوں جو ایتھیسٹ ہیں آج, وہ بھی ایگزیکٹلی آپ والی بات کہتے ہیں کہ ہمیں 2-3 دن لگے جی, بس ختم ہوگی بات ساری. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ پڑھا ہوتا نا سارا, ہمیں سارا ہاں پتا تھا ہمیں کہ یہ ہاں فلاں جگہ پہ سے یہ بات ایسی ہی ہے, بالکل ایسی ہی ہاں پڑھی ہم نے. تو اب دیکھیں کہ جب میں نے یہ سارا کچھ سنا, کیونکہ اس طرح کے اعتراضات ہم نے پہلے کبھی نہیں سنے تھے, ہم نے صرف اچھی اچھی میٹھی میٹھی پیارے ہاں، پیارے بھائیوں والی باتیں سنی تھی, مدنی منوں اعتراض والی. نہیں سنا. ہاں جی, مدری منو والی, جی جی. ہاں جی, مخالف دلائل کبھی ہم نے زندگی میں نہیں سنے تھے, جس طرح کے حارث سلطان یا عبداللہ گوندل نے کر دیے تھے. سمجھے کہ وہ ایٹم بم بھی تھا ایک, جو انہوں نے پھینک دیا ایک دفعہ. ہوں ہوں اب 2-3 دن مجھے جو ہے وہ یہ سمجھنے میں لگے کہ یار کیا ہے. پھر میں جو ہے وہ ٹرن تو ہو گیا تھا, یعنی کہ یہ سمجھے کہ لوہا اب گرم ہونا شروع ہو گیا ہے. تو ہوں پھر میں جو ہے وہ سوچتا رہا کہ یار کچھ ہے, ایسا ہے. پھر میں نے پہلے تو میں عقیدت کی نظر سے اپنی اسٹڈی کو, اپنے اسلام کو دیکھتا تھا, لیکن اب میں نے تنقیدی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا. تو تنقیدی نظر سے جب دیکھا تو میں نے سمجھ گیا, میں نے یار یہ باتیں تو بالکل ٹھیک ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. تو اب شاید دوسرے جو ایکس مسلم ہیں ان کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہو, لیکن میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میرے ساتھ بہت بڑا جو ہے وہ ایک صدمہ, ایک لڑکھڑاہٹ بہت زیادہ میرے ساتھ میں ہو چکی تھی. میں جب ٹوٹل ہی چھوڑ چکا تھا نا سب کچھ, یہ اسلام وغیرہ کو, تو یقین مانے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میرے پاؤں تلے سے زمین نہ ہاں کھسک چکی ہے. ہوں جس جس ہستی سے میں نے اتنے سال پیار کیا, جس کے لیے میں نعرے لگاتا تھا کہ اس کے اوپر جان بھی قربان ہے,
وہ فیک جب نکل آئے نا تو بندہ نا بہت زیادہ جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے. تو وہ کیفیت تو میں بیان نہیں کر سکتا اتنی زیادہ، لیکن حالت یہ تھی کہ بندہ نا ایسے ٹراما نہیں جسے کہتے وہ اس میں چلا جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں نا سوسائڈ کر لوں. یار کیا ہو گیا، سمجھ نہیں کچھ آ رہی تھی کہ یار اگر یہ سچ ہوا تو سمجھ کچھ بھی نہیں سمجھ. تو اس کیفیت سے نکلنا تھوڑا سا نا بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے. ہمت تھوڑی سی بندہ کرے نا تو نکل آتا ہے. ایک دن لگا تھا مجھے نا یہ سنبھلنے میں. کھانا وغیرہ بھی اتنا نہیں کھایا جاتا اور جھٹکا لگتا ہے، لیکن وہ بندہ اگر صحیح طرح سمجھ جائے نا اس چیز کو تو امید ہے کہ اگلے جو لمحات ہیں نا اس کے لیے وہ کافی بہتر ہو جاتا ہے. تو جو سوسائڈ والا آئیڈیا تھا وہ تو میں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا. میں نے کہا نہیں یار، زندگی یہی ہے، وہ اسی کو میں نے صحیح گزارنا ہے اور دوسروں کی خدمت میں گزارنا ہے. اگر میں نے کچھ کھا کے مر گیا تو کیا فائدہ، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے. تو چند سے روزہ زندگی ہے تو بہتر یہ کچھ نام پیدا کر کے جائیں تاکہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ لوگ میرا اچھے طریقے سے مجھے یاد کریں. تو اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر میں نے تہیہ کیا اپنے دل میں کہ یار میں نے نا اب مبلغ بننا ہے. تو میں اس کا اینٹی بھی آپ کو بتاتا ہوں، مبلغ بننا ہے. اب میں فیس بک کے اوپر نا میرے اندر جتنا بھی غصہ تھا وہ سارا میں نے فیس بک پہ نکالنا شروع کر دیا. وہ نیا جب بندہ ایکس نہیں تو مسلم ہو آپ جاتا اپنی ہے نا، آئی ڈی سے شروع ہو گئے تھے یا پھر کوئی فیک آئی ڈی بنائی آپ نے؟ اصل آئی ڈی سے سارا. پھر میرے جو کچھ دوست تھے جو ایکس مسلم ہیں میرے ساتھ رابطے میں، انہیں پتہ چل گیا تھا بھی یار بدل گیا بندہ. تو انہوں نے مجھے پھر کہا کہ یار تم نہ اس طرح نہ کرو ورنہ تمہاری زندگی جو ہے چند روزہ ہے، ورنہ تمہارا باہر کا ویزا بڑی جلدی لگ جانا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ سکون کے ساتھ نہ بیٹھو. ہمیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ تم نا وہ جوش و جذبے میں آ چکے ہو. تو میں نے جو ہے ان کی باتیں مانی، تو جس کی وجہ سے وہ ہے میں اوائڈ کیا فیس بک سے، سوشل میڈیا سے، کہ یار اس طرح کی کوئی پوسٹ نہیں کرنی جس کی وجہ سے مومنین جو ہیں وہ آپ کے کھتے پڑ جائیں. تو یہ میں نا وہ غالب صاحب یہ جو نئے ایکس مسلم بچے ہیں نا، خاص طور پہ جو ٹین ایج ہوتے ہیں، ان کو بھی نا آپ کی وساطت سے یہ نصیحت ہی کروں گا کہ یار آپ نا تھوڑا سا اوائڈ کریں. کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں اور کئی بچے جو ہیں بڑے جذباتی ہوئے ہوتے ہیں بھی یار ایسے ایسے، لیکن ان کو جو ہے وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اس سے اوائڈ کریں. ہمیں مشال خان زندہ چاہیے. جی ہمیں مشال وہی ہے خان کہ زندہ چاہیے. ہاں جی، ہمیں شہید نہیں بلکہ ہمیں غازی چاہیے. ہمیں غازی چاہیے سارے. ہاں جی، غازی جو ہے وہ رہے گا. تو وہ ہاں غازی جی یہ تھی. ممتاز قادری والے غازی نہیں ہمیں چاہیے نہیں، بھائی، ویسے غازیوں پہ تو لعنت ہو. ہاں جی بالکل جی. ہم تو اب ہاں جی غالب صاحب اب کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں کے لیے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی بہت قیمتی ہے. جو انسان بدل گیا نا اپنے ذہن سے، اس کی زندگی ان جیسے 100 مردودوں سے جو مدرسہ چھاپ ہیں ان سے 100 مردوں سے زیادہ قیمتی ہے اس بندے کی. اور ان بچوں کو واقعی جو آپ نصیحت دے رہے ہیں اس پہ 100% عمل کرنا چاہیے. جی غالب صاحب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے نا اس کے بعد جو ہے وہ تہیہ یہ کیا تھا کہ اب میں نے سوشل میڈیا سے تو اوائڈ کرنا ہے، لیکن میں نے خفیہ جو دعوت ہے وہ جاری رکھنی ہے. خفیہ دعوت کیونکہ دیکھیں نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو خفیہ دعوت دیتے رہے تھے نا کچھ چند سال تک. تو میں نے بھی سوچا یار میں بھی اس طرح کے کام کروں گا. تو اس دعوت کی برکت ایسی ہوئی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایک بچے نے کیونکہ میرا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ وہ تدریس سے میں وابستہ ہوں. تو میں پانی پی رہا تھا شاید یا کھانا کھا رہا تھا، تو میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی. تو ایک بچے نے کہا سر آپ نے بسم اللہ پڑھی نہیں، تو خدا کا نام لے کے جو ہے وہ کھانا شروع کرنا چاہیے. تو میں نے اسے ویسے ہی کہہ دیا، میں نے کہا یار تم نے خدا دیکھا ہے؟ تو اس سے بات شروع ہوئی. اگلے دن وہ پھر آ گیا میرے پاس. اچھا سر آپ نے دیکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں نے نہیں دیکھا.
تو میں انہیں کیونکہ پڑھایا کرتا تھا اس بچے کو، تو آہستہ آہستہ نا اس کی میں نے اس کا آپ نے ذہن کھولنا شروع کر دیا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ذہن آپ یہ کہہ سکتے ہیں. میں نے اس کو نا تھوڑا سا وہ میں نے کہیں شاید دانا صاحب سے میں نے بات سنی تھی، آپ سے سنی تھی، جسے کہتے ہیں جاگ لگانا. وہ دودھ گرم کر کے جاگ، وہ میں نے نا جاگ جو ہے وہ تھوڑا سا اسے لگا دیا. میں نے زیادہ نہیں اس سے باتیں کی، تھوڑا سا جاگ لگا میں نے لگا. تو پھر اس نے خود ہی جو ہے وہ جب ریسرچ کی، پڑھتا رہا، آپ کی ویڈیو سنی، پھر کچھ اور چینل کی سنی، تو اب جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ بچہ تو خیر نہیں، لیکن اس کی ایج کافی ہے، 22-21 سال یہ ایج ہے اس کی، چلے بچہ ہی ہو جاتا ہے یہ بھی. تو اب حالت یہ ہاں جی اب حالت اس کی یہ ہے کہ اب وہ ان جو بلشٹ چیزیں ہیں نا اس کی اسلام کی، اس سے بالکل دور ہو چکا ہے. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری اس کو بھی انسان بن گیا، انسانیت کا سفر کرا دیا آپ نے. انسانیت، ہاں جی انسان. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ایکس مسلم ہمارے دوست ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اگر آپ جو ہے وہ تبلیغ کے میدان میں آنا چاہتے ہیں تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ. ہاں جی. تو مسئلہ یہ کہ جو آپ کا بہت ہی کلوز ہو، جس سے آپ جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جس کے آپ کھل کے بات کر سکتے، اس سے تو آپ تھوڑی سی بحث کریں. لیکن جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، چاہے ہاں اس سے بالکل اوائڈ کیا جائے. تو میری جو دعوت کی وجہ سے، میری جو ہے وہ دعوت تو خیر چلیں، رہنمائی کی وجہ سے تقریباً کوئی 5-6 ایسے لوگ ہیں جو ایکس مسلم ہو چکے ہیں. اور میں ایسے علاقے سے بلانگ کرتا ہوں جو بہت ہی زیادہ مذہبی ہے، اور کسی کو نہیں پتا، قانون کا نہیں خبر ہونے دی ہے میں نے کہ جی ہم ایکس مسلم ہیں. ہم جاتے ہیں کہیں، وہ آپ کے چینل پہ ہی یا ہیومن بینگ کے چینل پہ شاید کوئی بات ہو رہی تھی جی، میں انہیں ایک بچہ پوچھ رہا تھا جی میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، تو میں اپنے والدین کو کیسے بتاؤں کہ جی میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے. تو میں بھی اس چینل پہ لائیو ہی تھا اس دن میں بھی. تو میں نے اس بچے سے کہا، میں نے یار تمہیں کیا، تمہاری پنجابی میں کہتے ہیں کیا ویلنے چ بہاں آئی ہے کہ تو ماں باپ نو جا کے دسے کہ میں اسلام چھوڑ دیتا ہے. تو بہتر تم نہ بتاؤ، انہیں ضرور بتانا ہے، نئی ٹینشن تم ان کے لیے بنا دو گے. تم نے چھوڑ دیا ہے، بس اپنے ذہن میں رکھو اور اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھو. جی غالب صاحب. تو مگر یہ بات ہے آگے کہ چلیں آپ نے چھوڑ دیا، ایک کشمکش بھی رہی سارا کچھ، مگر چھوڑنے کے دوران جو ایک تکلیف سے انسان گزرتا ہے وہ تو اپنی طرف ہے، مگر چھوڑنے کے بعد پھر آپ نے کیا محسوس کیا؟ کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب تک ہم مذہب کے چنگل میں پھنسے ہوتے ہیں ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتے وہ مسئلے. اچھا پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے لگا کیوں کہ یہ اسلام غلط ہے. پہلے تو میں نے آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے نا کہ جی کہ کیونکہ نقشہ تو سارا اسلام تو سارا ذہن کے اندر تھا، لیکن جب اس کے اپوزٹ دلائل سنے تو سمجھ آ گئی ہے نہیں یار واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ. تو مین چیزیں تو سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ جس کی وجہ سے میں زیادہ متنفر ہوا، وہ یہ تھی کہ جو سائنٹیفک مسٹیک ہے نا قرآن کی، وہ جو ہے وہ بڑی بہت زیادہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے سائنٹیفک مسٹیک کا. جیسے مثال کے طور پہ میں ایک ہی بیان کروں گا، بہت زیادہ ہیں. ایک جیسے وہ سورۃ طارق میں لکھا ہوا نا کہ خدا نے جو ہے وہ انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا، ہاں ایسا پانی جو مرد کی کمر سے نکلتا ہے اور عورت کی چھاتی سے نکلتا ہے. تو میں نے جب یہ کیونکہ میں نے اور میرا بیک گراؤنڈ ایف ایس سی کا تھا، پری میڈیکل، تو میں نے کہا یار ہم نے تو پڑھا ہوا ہے ٹیسٹیز اور وہ اووری، تو یہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا نہیں یار یہ بکواس ہے ساری. تو اس کے بعد پھر میں نے نا وہ چیپٹر تھا ہمارا ایف ایس سی میں ایوولوشن کا، جب پڑھتے تو اس وقت تو ہمیں صحیح نہیں پڑھایا گیا، اس وقت تو کہا وہ یار ٹیچر پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اس کو نہیں پڑھنا بھائی، اس کو بس اس کو نہیں پڑھ پڑھنا. لینا ہاں ہے جی اس کو. ہاں جی. تو بالکل پڑھ لو. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں نا اتنی معلومات بھی نہیں ہے، وہ چھوٹا سا چیپٹر بنایا ہوا، اور سب سے پہلے انہوں نے آیت لکھی ہوئی ہے کہ خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا. وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی نا بک چیک کریں گے سیکنڈ ایئر کی، تو 24واں چیپٹر وہاں خود ہی سب سے پہلے آیت لکھی ہوئی ہے تاکہ بچہ جو ہے.
تو میں نے وہ تو پھر ڈیپلی پڑھا، لیکن مجھے کوئی جتنی سمجھ نہ پھر اس کی آئی، پھر میں نے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایوولوشن کے، تو ایوولوشن کے اوپر جب ریسرچ تھوڑی سی میری ہوئی، تھوڑی سی مجھے ایوولوشن کی سمجھ آنا شروع ہوئی، تو پھر میں نے کہا گڈ بائی یار، جتنے بھی مذہب ہیں نا سارے بکواسیات ہیں بالکل. تو ایک تو ایوولوشن اور دوسرا وہ سائنٹیفک مسٹیک، یہ تھا میرا ایک ٹرننگ پوائنٹ. اب آ جاتے ہیں جی اس کے بعد کیسی حالت ہے. غالب صاحب مزے کی بات یہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ٹراما تو ہوتا ہے نا تھوڑا سا، بندہ وہ جب تھوڑی دیر کا اسلام چھوڑتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد بہت ہی زیادہ سکون ہو جاتا ہے، بہت ہی زیادہ، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا اتنا سکون ہے. سکون کس طرح ہے؟ اب آپ کو کوئی فکر نہیں ہے جی، آپ نے صبح جو ہے وہ اٹھنا ہے اور اٹھ کے جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے اور ایسے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونا جس کا پتہ ہی نہیں ہے ابھی کہاں سویا ہوا ہے، جاگ رہا ہے کہ مر کھپ گیا ہے یا کہاں ہے. اور ایسے نبی پہ آپ نے پھر درود و سلام بھیجنا ہے کہ جس کی اپنی لائف جو ہے وہ کویسچنیبل ہے، جس کو اپنا جو ہے وہ کریکٹر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے جی، جس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، اگر بیان کریں گے پتہ نہیں بلاسفیمی لگا دیں گے یہ. تو یہ ان ساری چیزوں سے بندہ فری ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز غالب صاحب، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایتھیسٹ جو ہے یا جو ملحد ہے وہ تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ شراب پی سکے، سیکس کر سکے، فلاں کام کر سکے، جرائم کر سکے، جس کو مرضی قتل کر دے، جس کو مرضی تھپڑ مار دے. یہ بالکل بکواسیات میں سے ہے. میں اپنا ایکسپیرینس، دوسروں کا نہیں میں کچھ کہہ سکتا، لیکن اپنا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہوں. جب سے میں ایتھیسٹ ہوا ہوں نا، مجھے زندگی سے پیار ہو گیا ہے. میں کسی جانور کو بھی جو ہے وہ تکلیف دینا نا وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ یعنی کہ مجھے زندگی کے ایک لمحے کو میں جینا چاہتا ہوں. میں ایک منٹ ایک سیکنڈ جو ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ میں جیل کے اندر گزاروں یا پولیس کے اندر گزاروں. میرے اندر وہ جو ہے نا قانون کا احترام، دوسروں کی دیکھ بھال اور لڑائی جھگڑا، اس سے بالکل میں دور ہو گیا ہوں. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. باقی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مذہب چھوڑتے ہیں نا، تب آپ کو زندگی کی قیمت کا احساس ہوتا ہے، اور صرف اپنی زندگی کی قیمت کا نہیں، دوسرے کی زندگی کی قیمت کا بھی آپ کو تب احساس ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی زندگی بھی آپ برباد نہیں کر سکتے، اس کو بھی تکلیف آپ نہیں پہنچا سکتے. یہ ایک مذہبی آدمی میں اور ایک دوسرے مذہبی آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار اس کو میں نے تھوڑی سی تکلیف پہنچائی ہے، کوئی نہیں، اللہ سے معافی مانگ لوں گا. ہمیں پتا کہ ہم نے کسی اللہ سے معافی نہیں مانگی، ہم اس بندے کے گناہ گار ہیں اور اس بندے کو ہم نے تکلیف نہیں دینی یا اس بندے کو ہی بچانا ہے اس سے. تو یہ بات ہے اصل، کیونکہ ہم یہ جی جی سمجھتے ہیں کہ میں بھی اس کی جگہ ہو سکتا تھا. سب سے بڑا امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں نا کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، جرم کرنے کے بعد اس کی توبہ کے طریقے بتائے ہوئے ہیں جی. اگر آپ نے کسی کا حق کھا لیا، اس کا کفارہ یہ ہے. کسی کو تھپڑ مار دیا، اس کا کفارہ یہ ہے. اب دیکھنا کسی کا ریپ کر دیا، اس کا کفارہ یہ ہے. اچھا اب میں آپ کو ریپ کا بھی بتاتا ہوں. مجھے غصہ ایک دفعہ کیوں آیا تھا ایکس مسلم ہونے کے بعد. وہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، آپ کو میں لنک بھی اس کا شیئر کروں گا. حدیث یہ تھی کہ ایک جو مولوی ہے نا ان کو سمجھ آ جائے گی کہاں سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ. اب مجھے اس کا حوالہ بالکل صحیح حدیث ہے. ایک صحابی تھے، اس کی دکان تھی ادھر مدینے کے اندر. تو ایک عورت ان کے پاس آئی، تو باہر اس نے سودا لگایا ہوا تھا، تو وہ سودا دیکھنا شروع ہو گئی، کوئی سامان لینا تھا اس نے. اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی یہ سامان یہاں اچھا نہیں ہے، میں نے اندر جو ہے وہ صحیح سامان رکھا ہوا ہے. اچھا وہ خاتون اندر چلی جاتی ہے. اب یہ صحابی جو ہے اس کی کس کر لیتے ہیں بغیر اس کی رضامندی کے، اسے کس کر لیتے ہیں. اب یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں جی میں نے فلاں عورت کی کس یعنی کہ اسے میں نے کس کر لیا ہے. تو نماز کا ٹائم تھا، نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اب وہ حضور سے پوچھتے ہیں جی اس کا کفارہ کیا ہے. تو حضور فرماتے ہیں جی نماز پڑھ لی ہے. انہوں نے کہا جی ہاں جی پڑھ لی ہے. آپ نے فرمایا یہی اس کا کفارہ ہے. لیکن یہ تھی یہ ایک حدیث ہے. اب مجھے غصہ اس بات پہ آیا، میں یار تم نے سوری اس سے کرنی تھی، ٹھیک ہے، معذرت اس سے کرنی تھی جس کو تم ریپ ہی کیا، اس کی بغیر پرمیشن کے تم نے اس سے کس کر لی ہے، اور تم نے نماز پڑھی ہے تو اس سے تمہارا سارا کفارہ سارا گناہ معاف ہو گیا ہے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے نا ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہیں کہ کوئی جرم کر لو تو اس کی معافی یہ ہے. جیسے وہ آپ کا تو بیک گراؤنڈ میرے خیال کرسچینٹی کا مجھے پتا ہے, تو انہوں نے بھی اسی طرح بنائے ہوئے تھے جی آپ یہ جرم کر لیں اس کا یہ کفارہ ہے. یہ انہوں نے بھی کفارے بنائے ہوئے ہیں سارے. ہاں جی, جا کے کنفیشن کر لو جی, بس جان چھٹ گئی, بس پادری نے معاف کر دیا بندے کو, آپ چاہے قتل کر کے آ جائے پادری آپ کو معاف کر دے گا. ٹھیک ہے, پادری آپ کو معاف کر دے, واقعی معاف کرتے. ایون کہ جو پیبلو اسکوبار تھا, جو کہ اتنا بڑا ڈرگ ڈیلر تھا جس نے اتنے لوگ مارے, وہ بھی جا کے کنفیشن کر کے معاف ہو جاتے تھے اس کے سارے. اور کیتھولک چرچ کوئی نہیں بتاتا تھا اس کو کہ بھائی جس نے کیا 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 نہیں. اچھا, میں آپ سے وہ کوشچن کر رہا تھا کہ اگر وہ بندہ جو کبھی مسلمان تھا, آپ ہی آج سے آپ کی آواز نا کٹ کے آئی ہے, وہ کوشچن دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ جو آج سے 4 سال پہلے مسلمان تھا, اس کو لا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور اسے پتا ہو کہ آپ کافر ہیں, تو وہ آپ کا ماضی کا شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ آج کیا کرے گا؟ جی یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. میں اس کے لیے ایک واقعہ ہے چھوٹا سا, وہ جنگ بدر کے بعد والا واقعہ. جنگ بدر کے قیدی جب آئے نا, تو ایک صحابی تھا جو دوسرے صحابی کو باندھ رہا تھا. ایک صحابی دوسرے کو باندھ رہا ہے جو کفار میں سے ادھر سے قریش میں سے تھا. تو دوسرا صحابی اسے کہہ رہا ہے کہ اسے ذرا سختی سے باندھنا کیونکہ اس کی ماں بڑی امیر ہے. اچھا, اب یہ جو جس کو باندھا جا رہا ہے یہ اس کا بھائی ہے جو کہہ رہا ہے اس کو سختی سے باندھنا. تو یہ جو قیدی ہے یہ اسے کہتا ہے یار تم میرے بھائی نہیں ہو. تو یہ کہتا ہے صحابی کہ تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ میرا بھائی وہ ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے. اچھا, ہاں جی, ہاں جی, حالانکہ دونوں سگے بھائی تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ اب مجھے ویسا ہی ٹریٹ کرے گا کہ جیسا کہ اس کو سکھایا گیا ہے. سکھایا یہ گیا ہے وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا, کہ کسی بندے کو مارنا جائز نہیں ہے, بلکہ وہاں مسلم کا لفظ آیا ہوا ہے کہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے سوائے 3 صورتوں کے. سب سے پہلی صورت شادی شدہ زانی, دوسری صورت جان کے بدلے جان, اور تیسری صورت جو ہے وہ ہے کہ اگر وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے جی میری سزا. تو یعنی مرتد کی سزا جو ہے وہ سرطان سے جدا والا آپ کا ماضی بالکل جو ہے وہ بالکل یہی سمجھتا تھا. میں انہوں نے یہی سمجھنا ہے جی. اب یہ واجب القتل ہو مگر چکا ایک ہے. بات ہے نا, مگر ایک بات ہے کہ دیکھیں, اگر آپ بدلے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کٹر مولوی بدل سکتا ہے؟ امید کی جا سکتی ہے بہت, لیکن اتنی زیادہ نہیں. یہ وہ غالب صاحب یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس بندے نے تھوڑی سی سائنس کا بیک گراؤنڈ ہو نا, جس بھی بندے کا, اس کو سمجھانا بہت ہی آسان ہے. لیکن جس کا بیک گراؤنڈ, اگر میرا بیک گراؤنڈ پیور مذہبی ہوتا نا تو شاید مجھے جلدی بات سمجھ نہ آتی, کیونکہ میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سائنسی بھی تھا, ایوولوشن ہوا FSC میں. تو اس کی وجہ سے میں نے جب مذہب اور سائنس کو دیکھا تو مجھے پتا چل گیا یار نہیں, سائنس ٹھیک ہے, یہ مذہب جو ہے یہ ساری بکواسیات ہے. تو جس کا بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا سائنس کا, اس کو سمجھانا کافی آسان ہے. جو نہیں ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. ہو جاتے ہیں وہ, میں نے دیکھے ہوئے کافی لوگ ہوئے بھی ہیں. بچے ہوئے ہیں تو بچے جو ہے وہ ٹھیک ہو چکے ہیں. تو جس نے دین پڑھا ہوا ہے اس کے لیے تو ہماری جو ہے وہ شبھ کامنائیں ہیں. مگر ایک بات ہے, میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. جیسے کیتھولک چرچ ہے نا, کیتھولک چرچ میں ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ جو سب سے زیادہ جو پڑھے لکھے پادری ہوتے ہیں نا, جو کہ ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں, ان میں سے کئی ایتھیسٹ ہیں آج. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ اسلام جنہوں نے پڑھا ہے کل کو اتنا یہ بات عام ہو کہ وہ بھی مولوی ملحد ہوں اندر سے؟ ہو سکتی ہے بات یا نہیں ہو سکتی؟ ایسا بالکل ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا ہے. میں ہیومن بینگ
کہ چینل پہ میں نے بات ہو رہی تھی ایک دن، وہ خود کہہ رہے تھے کہ ایک امام صاحب ہیں، وہ ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، لیکن وہ جمعے وغیرہ پڑھاتے ہیں، سارا کچھ کام کرتے ہیں۔ میں ایسے ایک کو نہیں مانتا، میں ایسے ہوں، کم از کم 2 سے 3 بندوں کو جانتا ہوں، کوشش کروں گا ایک ہاں جی، اور ہے ان کا انٹرویو تو میں لوں۔ ہاں جی، ہاں تو ہاں، حالانکہ میں ملحد ہوں، لیکن میں کبھی کبھی جماعت بھی کروا دیتا ہوں، حالانکہ میں نہیں بغیر کبھی وضو کبھی کے۔ کیا آپ ہمیشہ جماعت کرایا کریں۔ ہاں جی، حالانکہ کبھی کبھی بغیر وضو کے کرواتا ہوں، میں نے کبھی وضو ہاں وغیرہ نہیں کیا، نہا کے گھر سے چلا جاتا ہوں بس کبھی کبھی۔ ہاں ہاں لیکن دیکھیں کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہاری صفوں کے اندر ملحد گھس چکے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنا قبلہ درست کریں۔ قبلہ درست یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اسلام چھوڑ دیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار آپ نا جو کویسچن کیا اگر آپ سے کیا جائے تو اس کا نا یہ انسانوں کی طرح اس کا جواب دے دیں، اور اس کے اوپر فتویٰ یہ نہ لگا دیا جائے کہ یار اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ ابھی وہ ایک پولیس کے اندر تھے، وہ ایس پی ہاں شاید ہاں خالد بالکل تھے، بالکل، ہاں ان اس کے کی اوپر بھی انہوں نے توہین خالد محمود، مذہب، ہاں ہاں جی، قرآن کا الزام لگا دیا کہ یعنی کہ، تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جناب آپ بات سنیں ان کی، ملحدین جو ہیں، جو ان کے اعتراضات ہیں، چاہے آپ ان کو حل نہ کریں لیکن سن تو لیا کریں، اور ان کے اوپر کوئی فتویٰ صادر نہ کیا کریں، بس یہ ان سے ریکویسٹ ہے۔ اور ایک اچھا چیز تو غالب صاحب، اور ہاں جی آخری چیز اور میں کہتا ہوں کہ چاہے کوئی ملحد ہو یا نہ ہو، کوئی مسلمان، لیکن جب وہ آپ کی باتیں سنتا ہے نا، آپ یا جتنے بھی خارج سلطان، وہ اسلام چاہے نہ چھوڑے لیکن وہ ان جیسا کٹر مسلمان نہیں رہتا، کٹر جسے آپ متشدد خادم رضوی ٹائپ کہتے ہیں نا، وہ نہیں رہتا، وہ تھوڑا سا بندے کا پتر بن جاتا ہے۔ یہ بڑا زبردست کنٹریبیوشن آپ سب کا، جس کی وجہ سے آپ واقعی جو ہے وہ سلیوٹ کے مستحق ہیں، بہت ہی کنٹریبیوشن آپ کا اس آپ حوالے جیسے سے۔ لوگ ہماری ہمت بندھاتے رہیں تو ہم کام کرتے رہیں گے۔ اچھا تو فیملی میں بتا پائے آپ، کسی کو پتا ہے، کس کو پتا کس کو نہیں پتا؟ جی ایسا ہی ہے، کسی کو نہیں پتا، بلکہ میری حرکتوں سے بعض اوقات لگ جاتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ اس نے اسلام چھوڑ دیا، تو میں انہیں جو ہے بتاتا ہوں کہ نہیں یار ایسا نہیں ہے، آپ کے سامنے ہی ہے، تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی پھر نماز پڑھنے بھی جانا پڑتا ہے، پڑھانی بھی بعض اوقات پڑ جاتی ہے، تاکہ جو ہے وہ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار کوئی ایسا انوائرمنٹ بنے جس میں اوپن ڈیبیٹ ہو، اور کوئی ملحد ہے تو کسی کو کوئی پرابلم نہ، یار تم ملحد ہو چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا جب ماحول بن جائے گا تو پھر ہم اوپنلی سامنے آ جائیں گے۔ تو ایک چیز اور کہ اگر اوپن ڈیبیٹ ہو نا، اوپن ڈیبیٹ سے بتا دیا کہ اچھا ماحول ہمارا بن جائے، تو وہاں سے ملحد نکلیں گے جہاں مسلمانوں کو گمان بھی نہیں ہوگا، گمان میں نہیں آپ ہوگا، کی اس گارنٹی میں سے کوئی کہتا شک ہوں۔ والی بات نہیں، اس میں کوئی شک ہاں والی جی، بات نہیں ہے، کیونکہ میں انہیں بہت سے ایسے مولدوں کو جانتا ہوں جو واقعی ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایتھیسٹ ہوں۔ ہاں جی، ہاں جی، میرے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، میری پوری فیملی میں، پورے محلے میں، کہ یہ ایتھیسٹ ہے کبھی بھی، لیکن چل پھر رہے ہیں، ان کے سامنے رہ رہے ہیں۔ مگر آپ شادی شدہ ہیں؟ تقریباً ابھی اچھا چلیں، امید تو یہی ہے کہ ہاں چلیں، نہیں نہیں ہو نہیں، ٹھیک جاؤں ہے گا۔ ٹھیک ہے، میں بس وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے نا تو وہ شادی شدہ ہوتا ہے، بعد میں جب جی وہ جی، ملحد ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی بیوی کو بتائے یا نہ بتائے، ہوں۔ وہ بیوی کے لیے وہ اچھا ہو جاتا ہے جب وہ ملحد ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسے آزادی دیتا ہے، اسے انسان سمجھتا ہے، لیکن کام صحیح ہو جاتا میرا نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ میری جو مسز ہیں وہ عالمہ فاضلہ ہیں، تو ہے۔ ہاں یہ آپ ہاں کو جی، بڑا احتیاط کرنی پڑے گی جی، ہاں جی، بڑا اس وجہ سے مشکل میں ہے ذرا بھائی۔ کافی زیادہ ہاں احتیاط کرتا، ابھی ہاں ہوئی نہیں میری شادی، منگنی وغیرہ ہوئی ہے، لیکن وہ عالمہ فاضلہ ہیں، ہاں، ٹھیک ہے، فرحت ہاشمی صاحبہ کی بہت زیادہ فین ہے وہ، تو اچھا ہاں جی، ہاں جی، ان کو اکثر بتاتے آپ بھی رہتے ہیں جی فین وہ ہیں فرحت ہاشمی کی کہ نہیں؟ نہیں میں اب ان کا فین نہیں رہا، پہلے کبھی تھا، اب جب سے ویسے آپ کی باتیں، ویسے مدرسوں کا طالب علم کافی ان کا ان کے فین ہے، ہاں جی، جب سے آپ کی وہ مزے لے لے کے شاید، ان کی باتیں ہاں سنتے جی، ہیں۔ ہاں جی، شاید جو اسپارٹیکس نے سٹریم کی تھی ان کے اوپر یا آپ نے کی تھی، وہ جب سے ہاں سنی ہے نا اس وقت سے جو ہے وہ دلوں لے گئی ہے۔ ہاں جی، وہ بہت ہی غلیظ باتیں ویسے کرتی ہیں، اور مگر ہاں لوگ جی، ہاں جی، کہتے ہاں ہیں جی، کہ یہ انہوں نے اور صرف یہ خواتین کے لیے ریکارڈ کرائی تھی۔
اور یہ لیکن اور یہ اور یہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں مدارس کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ ان کے، اور انہوں نے دیکھیں کہ ریپروڈکشن کا چیپٹر جو ہے وہ نکالا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ریپروڈکشن سارا مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، وہاں سے بھی نکالیں نا، ہم وہاں سے نکالیں گے، وہاں سارا کچھ پڑھا رہے وہاں ہوتے ہیں۔ پہ تو حضرت عائشہ کی ایسی ایسی باتیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں، بس نہ ہی پوچھے بندہ، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو وہاں یہ حالانکہ باتیں یہاں ہیں۔ پہ، جی 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 ہوں میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ایک ملحد کا کے لیے مشکلات کیا ہیں؟ جی جی، مشکلات تبھی ہوگی کہ اگر وہ اوپن ہوگا، تو اپنا چہرہ دکھائے گا اور اوپن ڈیبیٹ کرے گا لوگوں کے ساتھ، بلا وجہ سینگ پسائے گا، پھر اس کے لیے مشکل ہوگی، ادروائز کوئی مشکل نہیں ہوگی اس کے لیے، ادروائز اگر وہ ویسے ہی جیسے مسلمان بنا رہے تو اگر وہ مسلمان بنا رہے تو ٹیپیکل مسلم، ان کے کٹر نہیں، عام جیسے یار کبھی کبھی چلا جائے، ہاں، نہ جائے جو مسجد جمعہ بس، پڑھ لیتا ہو بس۔ ہاں جی، کبھی کبھی بس، اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ اسلام کے بارے میں کر لے، نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تب تک وہ سیو ہے جب تک تو وہ دوسرے کو نہیں چھیڑتا۔ ہاں، ورنہ اس کا ادھر رہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے مگر بھائی۔ چلیں، آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، آپ کی جگہ جی اگر جی، کوئی عورت ہوتی، وہ ایتھیسٹ ہوتی، اور اس کی شادی کسی عالم فاضل سے ہو رہی ہوتی، تو پھر سوچیں ذرا۔ اس کے لیے تو پھر جہنم تھی، اس کے لیے تو جہنم اس طرح تھی اس عورت کے لیے، کیونکہ اس نے تو سارا اپوزٹ اس کے دلائل سن لیے ہیں، تو جب بعض کا خواتین جو پیریڈ میں بھی ہوتی ہیں، تو اس نے جب اسے بلانا تھا تو اس نے آنا نہیں تھا، اس عورت نے، خاتون نے، تو پھر اس کے سامنے حدیث رکھ دینی تھی کہ جناب تم پہ تو فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں، ساری رات لعنتی ہو تمہارے خاوند کا کتنا حق ہے تم پہ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی تو ساری زندگی جو ہے میرا خیال ہے کہ جہنم عذاب ہے۔ سے عذاب اس کے لیے۔ مردوں کے لیے پھر بھی اسلام جو ہے وہ اچھا مذہب ہے مردوں کے لیے، لیکن تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت اچھا ہے مردوں کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے جو ہے اسلام جو ہے وہ ایک، آپ یہی سمجھے کہ جہنم میں چلے گی ہے وہ، ہاں جی، اور اس کا کوئی فیوچر نہیں، اس نے صرف بچے پیدا کرنے ہیں، اور مولویوں کے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمت مردہ مدد خدا، ٹھیک ہے، سال آئے نہ آئے لیکن نیا کیلنڈر ان کے پاس آیا ہوتا ہے، تو نیا تو ان کے، میں کئی مولویوں کو جانتا ہوں، انہوں نے عورتوں کو بچے پیدا کرنے والی مشین سمجھا ہوا ہے، تو میں اب انہیں، پہلے تو نہیں سمجھاتا تھا لیکن اب انہیں میں کہتا ہوں یار دیکھو، ایک بچہ جب عورت پیدا کرتی ہے نا تو اس کا سٹرکچر تباہ ہو کے رہ جاتا ہے، اور تم نے 13 12 12 14 پیدا کیے ہوئے ہیں شاید، تو وہ پھر وہ اس کا جواب ان کے پاس ہی ہوتا ہے کہ جی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر فخر کریں گے کیونکہ وہ کثرت تعداد ہوگی، کثرت ان کی کثرت ہوگی، اس وجہ سے ہم پیدا کرتے ہیں، جی یہ میں کہنا چاہتا ہوں، عورت کے لیے تو بالکل جہنم ہے اسلام چلیں، جو ہے، عورت کو۔ آخر میں پاکستانی ملحدوں کے لیے کوئی پیغام، کوئی ہمت بندھانے کا، کوئی، آپ کو کیا لگتا ہے الحاد بڑھ رہا ہے، وہ اکیلے ہیں یا نہیں ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھے، میں نے پہلے بات کر دی نا کہ اگر یہاں سر تن سے جدا کا خطرہ نہ ہو، فتویٰ نہ ہو، تو یقین مانے ایسی جگہ سے ملحد نکلیں گے کہ مسلمانوں کو گمان بھی نہیں ہوگا یہ بھی ملحد ہے، تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، اور اپنی حفاظت جو ہے وہ سب سے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، یہی زندگی ہے ہمارے لیے، اور قوانین کا احترام، اور اپنا جو ہے وہ ڈیبیٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے ہم جاری رکھیں گے، پیچھے اپنی نہیں ہٹیں گے، شناخت کو چھپا کے، ہاں اپنی چھپا شناخت کو کے۔ چھپا، بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر ہمیں موقع ملے، اگر کوئی پاکستان سے باہر نکل جاتا ہے، تو جیسے آپ چلے گئے ہیں یا حارث صاحب ہیں تو یا اسپارٹیکس ہیں، تو پھر وہ کچھ ہے کہ اوپنلی ڈیبیٹ کر لیں تو ان کی اپنی مرضی ہے، ورنہ پاکستان میں رہ کے ڈیبیٹ کریں لیکن اپنے آپ کو سیو رکھیں۔ چلیں، ٹھیک ہے، چلیں، صحیح ہے جی صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت اچھا لگا آپ کی کہانی سن کے، ویسے بھی آپ شو میں آتے رہتے ہیں تو ضرور آپ سے بات ہوتی رہے گی، امید ہے آپ کی کہانی سے بہت سے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، تو اپنی کہانی بتانے کے لیے بہت شکریہ، تو چلیں پھر اینڈ کرتے ہیں جی، اپنا خیال اوکے، رکھیے گا سب، میری طرف سے آداب۔ تھینک یو۔
वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर गेट ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें ताकि आपसे किसी भी वीडियो और लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मेरे काम को सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन पर मेंबर बनना है। आप सिर्फ $3 पर मंथ से चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं।